बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। उसकी हस्ती शबिस्तान ज़िक्र सुजूद, उसका ज़िक्र हसीं हर अलम की कुशूद। नूर जिसके मुहिब खाक जिसके हुसूद, जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद। दौलते जैश उसरत पे लाखों सलाम, दौलते जैश उसरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ TV पर खुसूसी प्रोग्राम तज़किरा-ए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ दाता की नगरी लाहौर से आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। मुकर्रम नाज़रीन, प्रोग्राम तज़किरा-ए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की सूरत में हम उस आसमान मर्तबत हस्ती की खिदमत में अपना खिराज मोहब्बत व अकीदत पेश करने का शरफ पा रहे हैं, जो इस्लाम और अहले इस्लाम दोनों के मोहसिन हैं। हर ईमान वाले दिल में अल्लाह ने उन्हें घर अता किया है। खाकी और नूरी सब उनकी मदहो सना करते हैं। वो जामे-उल कुरान हैं, वो पैकरे हया हैं, वो साहिबे ईमान और पैकरे हया और ईमान हैं। मजमा-ए सब्र व रिज़ा हैं, मंबा-ए तस्लीम व वफ़ा हैं। वो ज़ुन्नुरैन भी हैं और ज़ुल हिजरतैन भी। मुसलमानों के खलीफा-ए सालिस अमीरुल मुमिनीन सैयदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम तरतीबवार प्रोग्राम्स की सूरत में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत व सूरत, उनके शमाइल व ख़साइल, उनके खिदमात, दीन इस्लाम के लिए उनके कंट्रीब्यूशंस और मुसलमानों पर उनके एहसानात का जायज़ा लेकर ये सारी मालूमात अपने मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर्स के ज़रिए आपसे शेयर करेंगे और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में मोहब्बत और अकीदत के खिराज पेश करने का शरफ़ पाएंगे। आज के पहले प्रोग्राम में बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर्स के पैनल की तरफ। हमारे पहले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तवील अरसे से ARYQ TV का एक बड़ा बावकार और ख़ूबसूरत चेहरा। मौजू कोई हो, उन्वान कोई हो, टॉपिक कोई हो, हमेशा इनका पैगाम बहुत खूबसूरत, बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है और हमारे हर सुनने वाले के लिए उसमें बहुत सारा ज़ादेरा होता है, इल्मी भी, अदबी भी और रूहानी भी। मेरी मुराद है मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला खुशामदेद और बज़्म उस्मान गनी में आपका खैर। बड़ी मोहब्बत। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं दूसरे स्कॉलर। आपका ताल्लुक़ खानकाही निज़ाम से भी है और दर्स व तदरीस के वसी मैदान से भी। ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात और डिपार्टमेंटल हेड हैं इस्लामिक स्टडीज़ के यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हमारे मखदूम व मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। आपका भी हज़रत उस्मान गनी की महफ़िल में खैर मकदम। बहुत शुक्रिया। आपके साथ तीसरे मेहमान ARYQ TV के मायनाज एंकर पर्सन भी, आलमी शोहरत के हामिल, सना खान रसूल भी, मोहतरम अलहाज मोहम्मद अफजल नौशाही। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अफजल भाई खुश आमदीद। आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। आपके कलाम से ही हमें आगे बढ़ना है। बिस्मिल्लाह फरमाइए। सूए तैबा, सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते। सूए तैबा ये समझ कर है ज़माने जाते। अरे ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। और चश्मे बातिल हो तो मदीने के नजारे देखो। चश्मे बातिल हो तो मदीने के नजारे देखो। अरे सर की आँखों से वो मंजर नहीं देखे जाते। सर की आँखों
سے وہ منظر نہیں دیکھے جاتے اور بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے ہیں تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ اور آخری شعر ہے کہ ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، ارے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افضل بھائی بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام جناب الحاج محمد افضل نوشاہی نے پیش کرنے کی سعادت پائی۔ آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں خراج محبت و عقیدت کی اس بزم کا گفتگو کے ذریعے آغاز کرتے ہیں۔ آج کے پہلے ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اور ابتدائی حالات۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ قبلہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں حضرت عثمان غنی کے تعارف سے آگے بڑھنا ہے تاکہ آج جو ذات والا صفات ہمارا موضوع سخن ہے ان کے زمانہ ولادت کے بارے میں، خاندانی پس منظر کے بارے میں اور شجرہ نسب کے بارے میں معلومات سے ہم اپنی عقیدت کی اس بزم کا آغاز کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ارشاد۔ شان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں یہ بھی ایک پورا خاکہ ہے ان کی سیرت کے ایک پہلو کا۔ بسم اللہ عطا کہ فرمائیے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور، نور کا کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہ جو ذو کا لفظ ہے نا جی، یہ بہت بڑا تعارف ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس شعر میں آپ 3 جگہ آیا یہ بالکل ایک ہی شعر میں، یعنی ہر جگہ ان کا فضل و کمال جو ہے دوہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو چیز رب نے انہیں دی ہے نا، جوڑا جوڑا دی ہے، اور یہ ان کے خصائص میں سے شامل ہے۔ خصائص میں، سبحان اور اللہ۔ اتنی بڑی خصوصیت کہ پوری نسل انسانی میں اللہ اکبر۔ اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہوں، اللہ اور پھر نبی نہیں امام الانبیاء ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس شعر میں تو اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث ہیں مسلمانوں کے، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بار اور 2 نسبتوں سے داماد ہیں، درست، اور آقا کریم علیہ السلام کی پھپھی ذات بہن کے بیٹے ہیں۔ بالکل صحیح، قبیلہ بنو امیہ ہے۔ صحیح۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے اندر جو گہرے اور گوڑے رشتے ہیں، کاش کبھی لوگ اس کو دیکھتے، زحمت کرتے۔ آج جوڑنے کی بجائے توڑنے پہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے بنو امیہ کے اندر رشتے کیے بھی اور ان سے رشتے لیے بھی، صحیح، یعنی اتنا قریبی تعلق ہے، اتنا گہرے رشتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی 3 بڑی صاحبزادیاں وہ اسی خاندان اور قبیلے میں بیاہی ہوئی ہیں۔
صحیح. اور امہات المومنین میں آپ کئی ہستیاں اور کئی شخصیات دیکھیے وہ بنو امیہ سے یہاں پر جلوہ افروز ہیں. سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ، چونکہ بہت کلوز تھا یہ قبیلہ، تو آقا کریم علیہ السلام کی پھوپھی جان بھی ادھر بیاہی ہوئی ہیں. بہتر. اور ان کے گھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوتی ہے. بڑا متمول خاندان ہے، بزنس پیشہ لوگ ہیں، تجارت ہے، اور حسب و نسب میں بھی بہت مقام و مرتبہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی معروف تھے، صحیح. حسب و نسب کے اعتبار سے بھی ان کی مثال دی جاتی تھی، اور حسن و جمال میں بھی کوئی ان کا ثانی نہیں تھا. سبحان اللہ. اور اس پر پھر جو میں تو کہتا ہوں کہ وہ شہنشاہ اقلیم حیا اور شہنشاہ اقلیم حسن و جمال ہیں. کیا کہنے ہیں. یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے صفدر صاحب کہ مکے کی خواتین رات کو جب اپنے بچے کو لوری دیتی تھی نا سلانے کے لیے، تو وہ عثمان غنی کے ریفرنس سے بچہ تھپک رہی ہوتی تھی ہائے ہائے. کہ اللہ تجھے عثمان جیسا بنائے. کیا بات اب ان ہے. کی ذاتی مزاج کی نفاست اور طہارت ذرا وہ نظر میں ہو، پھر اس کے بعد وہ جو انہیں حیا کی سند بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، اس کا ذرا آپ کمبینیشن بنا کے جب دیکھتے ہیں نا تو ایک عجیب ہی سیرت اور صورت کا حسن سبحان اللہ. وہاں پر جلوہ ریز ماشاءاللہ. ہوتا ہے کہ پھر آپ کی نظریں چندھیا جاتی ہیں، آپ کا شعور خیرہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہستی. یعنی اس کی میں صرف ایک مثال دینے لگا ہوں کہ وہ بیوٹی کانشیس کس درجہ کے تھے، ذاتی ظاہری حسن و جمال کے باوجود مزاج میں نفاست و طہارت کیسی تھی کہ خوشبو جو لگاتے تھے کبھی ریپیٹ نہیں کرتے تھے. بڑی بات ہے. اور وہی خوشبو یہ پہچان ہوتی تھی کہ مکے کی اس گلی سے آج عثمان گزرے ہیں. اگر وہ صبح گزرے ہیں تو شام تک وہ خوشبو رہتی تھی اور لوگ پہچان لیتے تھے کہ عثمان غنی کا یہاں سے گزر ہوا ہوگا. لباس ایسا نفیس کہ وہ بھی دوبارہ نہیں پہنتے تھے جو ایک بار، چونکہ عمارت تھی، بزنس تھا، ذرائع تھے، وسائل تھے، ہر اعتبار سے ایک ایسی ضرب المثل ہستی تھی کہ ان جیسا دوسرا شخص اپنے ان کمالات کے حوالے سے مکے میں نہیں تھا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور مقبولیت وہ بھی لوگوں کے دلوں میں جیسے خدا داد تھی، اللہ نے ڈالی ہوئی تھی کہ اس سے بڑی ہم کیا بات کر سکتے ہیں کہ کوئی ماں بچے کو تھپکتے ہوئے اسے دعا دے رہی ہو کہ اللہ تجھے عثمان جیسا بنا دے. یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. جی ابھی ہم زینہ بزینہ آگے تو میں ایک اشارہ دے دوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ، جو جاہلیت میں تم میں بہتر تھے نا وہ اسلام میں بھی تم سے بہتر. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. خوبصورت گفتگو کا آغاز فرمایا علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے. ہمیں وقفے میں جانا ہے. ناظرین سوال میں شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. شاہ جی وقفے سے واپس آ کر آپ سے ہم طالب ہوں گے اس سوال کے جواب کے کہ آغاز قبلہ نے فرما دیا. اب قبل از اسلامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو مشاغل ہیں، حیات ہیں، مبارک آتے ہیں، جو اچھی خصلتیں اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کے اندر ودیت فرمائی ہیں، اور بالخصوص جو آپ کا سوشل سٹیٹس ہے، معاشرے میں جو آپ کا مقام ہے، وہ ہم آپ سے جانیں گے وقفے میں. واپس آنے کے بعد یہاں ایک مختصر سا وقفہ. یہ بزم عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے جو باوفا غلام ہیں، جو ہمارے امام گزرے ہیں. یہ ان کی بزم ہے. چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جی ناظرین آپ کا خیر مقدم. داتا کی نگری لاہور سے یہ بزم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہمارا موضوع سخن ہے، اور اسی سے ہمارا زادرہ آج کی نشست میں لینا ہے. حضرت کی ابتدائی زندگی اور ان کے حالات زندگی، اور یہ پہلے ایپیسوڈ کا ہمارا مضمون ہوگا. شاہ جی سے میں سوال کر چکا تھا، میں جواب کا طالب. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صفدر بھائی، اللہ کریم کا انتخاب ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں، جناب فاروق اعظم ہوں، یا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہو، یا مولا کائنات حیدر کرار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہو. تو یہ اللہ پاک نے ان ہستیوں کو خود منتخب فرما کے اپنے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. درست. تو اب جو ہستیاں اللہ کا انتخاب ہیں تو پھر ان کی زندگی اسلام سے پہلے کی ہو، اسلام کے بعد کی بات ہو، یہ اسلام قبول کرنا پھر ایک تاریخی بات ہی رہ جاتی ہے. بڑی خوبصورت. ورنہ ان ہستیوں کا انتخاب میرے رب نے عالم امر میں ہی کر دیا. اللہ اکبر. یہ عالم خلق ہے. یہ کن فیکون کی جب ہم بحث کرتے ہیں نا
تو میرا رب جب کرنا چاہتا کہتا کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. حالانکہ میرے رب کو کچھ کہنے کے لیے کن کا بھی احتیاج تو نہیں ہے. بالکل صحیح. میرا رب تو تب سے ہے جب نہ کاف ہے نہ نون ہے، جب یہ حروف تہجی نہیں، اللہ نے کن ہی کہنا ہے تو ہونا ہے کسی چیز نے. یہ تو تعبیر ہے نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تو بتایا گیا کہ اس طرح ہوتا ہے. درست. تو یہ ہستیاں تو تب سے منتخب ہیں کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی قربت کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کی رفاقت کے لیے. تو قبول اسلام سے پہلے بھی آپ کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح شاندار ہے جس طرح قبول اسلام کے بعد کی زندگی ہے. یہ حلیت الاولیاء میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے قبول اسلام سے پہلے بھی جتنی زندگی گزاری ہے کبھی کوئی گانا نہیں گایا. اللہ عربوں میں رواج تھا، آپ بہتر سمجھیں، میلے لگتے تھے. جی بالکل. ہمارے پنجاب میں، ہمارے دیہاتوں میں بھی میلے لگتے ہیں، وہاں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. اسی پہ قیاس کرتے ہوئے اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ وہاں بھی میلے سجتے تھے تو گانا بجانا اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. آپ کہتے ہیں میری طبیعت میں یہ چیز کبھی موجود ہی نہیں تھی، نہ کبھی رجحان پیدا ہوا، نہ کبھی میلان تھا، نہ کبھی میرے مزاج میں یہ شغف آ سکا ہے کہ میں گانا گاؤں یا گانا سنوں جا کر. اللہ اکبر. آپ نے اتنی منزہ اور اتنی مقدس اور اتنی مطہر زندگی گزاری ہے کیونکہ آخر خلیفہ بننا ہے کائنات کے سب سے بڑے امام کا. تو اللہ کریم نے خود انہیں تیار کیا ہے نا ان ہستیوں کو. جی درست ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور دیکھیے رسول اکرم کی نسبت کا اتنا احترام کرتے تھے، کہتے ہیں جس ہاتھ سے میں نے رسول اکرم کے ہاتھ میں ہاتھ یعنی جو ہاتھ دیا ہے، بیعت کی ہے، میں نے ساری زندگی اس ہاتھ کا بھی احترام کیا ہے، اپنے ہاتھ کا بھی احترام کیا ہے، اللہ. کبھی اس کی بے احترامی نہیں ہونے دی. تو یہ نسبت مصطفیٰ ہے نا کہ آپ نے اس قدر ان چیزوں کو سامنے رکھا. تو یہ مزاج میں، یہ فطرت میں خود اختیار کرنے سے نہیں چیزیں آتی. یہ مزاج میں میرا رب چاہے تو تب ہی پیدا ہوتے ہیں نا. یہ اللہ کی عطا سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. جی بالکل صحیح فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے شراب نہیں پیا، حالانکہ شراب کب جا کے کہیں حرام ہوا ہے، وہ مدینہ میں ہجرت مدینہ کے بعد کی بات ہے. تو آپ کہتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی ایک گھونٹ تک نہیں پیا، میں نے زنا نہیں کیا کبھی. وہ چیزیں جو عام تھیں، جو رواج تھا. تو اللہ رب العزت نے، صفدر بھائی ہم تو حضرت عثمان کی بات کر رہے ہیں، میرے رب نے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا پاک پیدا فرمایا جو بعد میں آئے ہیں. تو جنہوں نے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی قربت میں، اور یہ سابقون الاولون میں شامل ہیں. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ نے چوتھے نمبر پہ کلمہ پڑھا ہے، آپ رابع و اربع ہیں. صحیح. تو وہ یعنی ٹاپ 5 لوگ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. کیا بات ہے، کیا تاریخ ہے یہ شان. تو میرے رب نے ان کے دلوں میں رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے لیے محبت پیدا فرمائی ہے. تو یہ خود آپ نے بیان فرمایا. تو آپ انتہائی شریف و طبع، ذہین، صاحب الرائے شخصیت تھے. صحیح. خاموش طبع تھے، ضرورت کے موقع پہ بولتے تھے، لیکن جب بولتے تھے تو آپ کا فیصلہ تسلیم کیا جاتا تھا. یعنی آپ کا کہا ہوا معتبر ہوتا تھا، مستند ہوتا تھا، مسلم ہوتا تھا. زیادہ بات نہیں کرتے تھے لیکن موقع پہ بات کرتے تھے، صاحب الرائے تھے. اور اللہ رب العزت نے آپ کو علم الانصاب بھی عطا فرمایا. یہ اس وقت انتہائی ممتاز علم تھا اہل عرب میں، حسب نسب کے اعتبار سے جسے یہ علم حاصل ہوتا تھا. آپ نے شام میں بھی زندگی گزاری، ان لوگوں کے بارے میں بھی آپ کے پاس علم تھا. لیکن آپ کا سارا خاندان جو ہے، کیونکہ وہ تجارت کے پیشے سے وابستہ تھا، تو آپ نے مبارک تجارت کی ہے. اور وہ زمانہ جاہلیت میں تجارت کر رہے تھے، اس وقت نفع کما رہے تھے. کبھی بدر میں لگے گا، کبھی احد میں جائے گا، کبھی خندق میں جائے گا، کبھی تبوک میں جائے گا. تو آپ کی زمانہ جاہلیت یا قبل اسلام کی زندگی بھی ساری اسلام ہی کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب نہایت خوبصورت. علامہ صاحب قبلہ، ہم جب صحابہ کرام کی تاریخ پہ بالعموم روشنی ڈالتے ہیں تو ایک چیپٹر بڑا زبردست ہے، اور وہ بعض اوقات وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے. وہ قبول اسلام کا واقعہ جس صحابی رسول کی زندگی میں آیا ہے تو بڑے بڑے نقوش چھوڑ کر گیا ہے، بڑے بڑے اسباق اور بڑے بڑے واقعات خوبصورت وہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن گئے. سیدنا عثمان غنی کے جو قبول اسلام ہے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے، اور کیا دیگر صحابہ کی طرح آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد ہو. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی آپ جتنی بھی شان بیان کر لیں وہ ہم نہیں کر سکتے. درست ہے. کیونکہ دیکھیے صفدر صاحب، رب بندے کا مذکور ہو یہ تو سمجھ آتا ہے، یہ تو کامن ہے. اور یہ کوئی بندہ رب کا مذکور ہو جائے اور مذکور ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے. اللہ اکبر. اذکرونی اذکرکم کے شاہ صاحب جی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر ممدوح ہو جائے بندہ رب کا، واہ واہ، محبوب ہو جائے،
اور محبوب ہو جائے پھر اس کی مدح ظاہر ہے ہم محبوب کیسے ہے جانیں؟ تو ممدوح ہے۔ پھر اس کی اب مدح بیان قرآن کرنا پاک ہمارے میں بس آپ ہے۔ دیکھیں تو جگہ جگہ ان کے اوصاف ہیں، کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، شانیں ہیں۔ تو وہ جو شاہ صاحب نے اشارہ کیا نا کہ بھئی یہ قبول اسلام تو ایک تاریخی بات، یعنی ایک فارمیلٹی تھی روایتی طور پہ آفیشلی کہ اب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اس طریق سے۔ اس میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ میں نے دیکھا عشرہ مبشرہ جو چنے ہوئے 10 ہستیاں، جی درست۔ پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ سارے صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ صحیح، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ اختارنی واختار علی اصحابا، درست، اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اور میرے صحابہ کو میرے لیے چنا۔ واہ، انتخاب دونوں ہی قدرت کا ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، تو ذرا یہ ذہن میں رہے نا تو بڑی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بڑے آج کل کے جو ہمارے پرابلمز ہیں نا ان سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ قبول اسلام کا کریڈٹ جا رہا ہے امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ بڑی بات ہے، یہ براہ راست حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام نہیں لائے۔ بالکل ٹھیک، ہاں، عشرہ مبشرہ میں 5 ایسی ہستیاں ہیں جو سارے کے سارے صدیق اکبر کے بہاف پہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ واہ، ان میں سیدنا عثمان غنی رضی ان اللہ کے انفلوئنس سر فہرست ہیں، درست صحیح، اور یہ خامس الاسلام ہے یا رابع الاسلام یا خامس، جو چوتھے آپ یا نے 5ویں نمبر خود اپنے خصائص بیان کی ہے نا 10 جو امام سیوطی لائے تاریخ الخلفاء میں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ میں 5ویں نمبر پہ اسلام لایا۔ کیا بات ہے، اب دیکھیے میں 2 جملوں میں، وہ مکالمہ طویل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو اس بات پہ بڑی حیرت تھی کہ یار عثمان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کیا بات، ہم نے جو چند اشارے دیے بہت میں اچھا نے ہے۔ اور شاہ صاحب نے، یعنی ایک ایسی- شخصیت کا خاکہ، ایسی سلیم فطرت ہاں ایسا سلیم الطبع، ایسا بازوق اور ایسا نفیس اور ایسا با کردار اور ایسا خوبصورت ظاہری حسن و جمال جو ہے یہ بتاتا ہے باطن کیسا ہوگا بندے، درست ہے، نفاست، طہارت، اور جاہلیت میں بھی کسی شر کی طرف اور کسی ایسی برائی کی طرف جو عام کلچر تھی، روٹین تھی، بالکل نہیں ٹھیک۔ جا رہا۔ ابھی تک اسلام نہیں سمجھ آیا اس کو۔ اور یہ حرم کعبہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ صدیق اکبر سے بڑی دوستی، وہ بھی تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور ایک نام تھا ان کا۔ اب آپ نے عثمان غنی کو دیکھا اور یہ بات ایسے ہی حیرت کے انداز میں فرما دی کہ عثمان کیا بات ہے، ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اشارہ کیا بات، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عثمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے ہیں وہ ابھی تک اس کی کلیئرٹی، نزاکت، نفاست، طہارت تمہیں سمجھ نہیں، اس کا حجت اور حکمت ہونا۔ یہ 2-4 جملے بولنے تھے کہ وہ ایسے لگا کہ جیسے اسلام پہلے ہی لا چکے تھے، بس یاد اب آیا کہ میں نے اسلام لانا، یعنی ڈسکور کیا یہاں مجھے لگا جیسے عثمان غنی نے اپنے آپ کو۔ صحیح، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ باطل سے حق کی طرف آتے ہیں کیا بات اور ہے۔ حق کی حقیقت آپ پہ کھلتی۔ تو صدیق اکبر کو کہا جی اچھا تو چلیں پھر، بس اتنے جملے، کوئی تردد نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی اشکال نہیں، سبحان اللہ، بس ماشاءاللہ، انہوں نے ہاتھ پکڑا اور اللہ کے بارگاہ رسالت میں آپ سے پیش کر دیے کہ عثمان، میں حضور یا رسول اللہ عثمان کو لے آیا ہوں، آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ جی عثمان کیسے ہے حضور؟ کلمہ پڑھائیں۔ اور یہ اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت و استجاب میں مبتلا کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں جو ابو لہب کے بیٹوں سے منسوب تھیں اور نسبت ہو چکی تھی، اسلام دشمنی میں اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، عثمان غنی کو یہ بات بھی بار خاطر تھی کلمہ پڑھنے سے پہلے، بظاہر ایمان لانے سے پہلے بھی، کہ یار کوئی ایسا شخص بھی اس معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ اس خانوادے کے ساتھ وہ اپنا رشتہ توڑے۔ اللہ اکبر، یہ بات پہ جب انہوں نے حیرت کا اظہار کیا تو صدیق اکبر نے فرمایا عثمان مجھے بڑی حیرت ہے، سارا مکہ کلمہ نہ پڑھتا، تیرے ابھی کلمہ پڑھنے پہ نہ پڑھنے پہ مجھے بڑی حیرت ہے۔ یہ وہ کیفیت تھی، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ زندہ تھا باد قبلہ۔ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کے داماد رسول ذو النورین اور تیسرے خلیفہ سبحان اللہ۔ راشد اور حضور علیہ السلام کے رفیق کے جنت کے منصب پہ فائز۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دوران گفتگو ذکر چھیڑا مدح کا، مداح کا، ممدوح کا، تو بے اختیار غالب کی یاد آئی کہ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، ہاں سبحان اللہ۔ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی قبلہ، کیا کہیں؟ مجدد صاحب کی گفتگو ختم ہوئی
تو حضرت عثمان غنی کی جو قرابت داری ہے اور جو شرف ہے داماد رسول کے طور پر حسن اتفاق سے وہیں ختم ہوئی, یہیں سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں یہ جو عزت والا آسمان مرتبت شرف ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ؟ جی صفدر بھائی 5ویں پشت میں جناب عبد مناف پہ پہنچ کے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے. جی درست. اور جو ان کی نانی ہیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان کی, جن کا نام ہے جناب بیضاء ام الحکیم, وہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی سگی پھوپھی ہیں. صحیح. سگی پھوپھی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کی سگی بہن ہے, تو لہذا ماں کی طرف سے بھی یہ رشتہ ہے اور والد گرامی کی طرف سے بھی جناب عبد مناف پہ پہنچ کے وہ سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے. تو یہ خاندانی قرابت تو بہرحال پہلے ہی تھی, اور پھر وہ قرابت ہو گئی جسے اب ضرب المثل کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے, اور خود ہر صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ آپ کی جب بھی ہم منقبت بیان کریں تو قیامت تک یہ شرف کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ کسی صحابی کے حرم میں ہیں. اللہ اکبر. یہ کسی کی نہیں. اللہ اب قیامت تک نہیں ہوگا, رسول اکرم کی ذات تک جناب آدم سے لے کر نہیں تھا, تو بعد میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کے حرم میں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم جو رسول اکرم کی صاحبزادی ہیں وہ یکے بعد دیگرے آئیں. اس سے آپ ذوالنورین ہو گئے, 2 نوروں والے ہو گئے. اب لوگ تو حضرت عثمان کے آقا کو نور والا نہیں مانتے, اللہ نے غلام کو 2 نوروں والا بنایا ہے. تو اب جس کا غلام 2 نوروں والا ہوگا وہ سراج منیر ہوگا نا, اس کے نور بشر کی بحث تو بے مقصد ہو جائے گی. یعنی ان کے ساتھ جتنا کوئی قریب ہوتا جائے گا میرا رب اسے بھی نور والا بناتا چلا جائے گا. تو آپ کو 2 نوروں والا بنا دیا ہے, اور آپ نے رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ اس قرابت داری کو نبھا کے بھی دکھایا ہے. حضرت سیدہ رقیہ کی خدمت کی ہے, جنگ بدر کو قربان کیا ہے, جسے اللہ نے بھی قبول کیا ہے اور میرے رسول نے بھی قبول فرمایا ہے, اور آپ کو بدری اصحاب میں شامل فرمایا ہے. بالکل صحیح. اور جب رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا واپس تشریف لا رہے تھے, دیکھیے نا میرے آقا نے بھی ساری زندگی غم میں ہی گزاری ہے. میرے آقا علیہ تحیت و ثنا نے ساری زندگی امتحانات میں ہی گزاری ہے. ادھر بدر کی فتح ہے, یوم الفرقان میں میرا رب فتح عطا فرما رہا ہے, حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے. آقا تشریف لائے مدینہ پہنچے تو جناب رقیہ کی تدفین ہو رہی ہے, تو فتح بھی ہے غم بھی ہے. تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا سمجھ نہیں آ رہی کہ میں فتح کا جشن مناؤں یا اپنی صاحبزادی کا غم کروں. تو اس کیفیت میں حضرت سیدنا عثمان نے رسول اکرم کی تابعداری کر کے دکھائی. پھر جناب ام کلثوم کے ساتھ نکاح ہوا, تو رسول اکرم نے جب حضرت سیدہ ام کلثوم کا وصال ہوا تو آقا نے ان کی مبارک قبر پہ کھڑے ہو کے, ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے ساری بیٹیاں عثمان کے حرم میں دیتا. تو رسول اکرم نے علیہ تحیت و ثنا نے یہ آپ کو فضیلت عطا فرمائی. تو اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کو نسب باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی جو نسب کی رسول اکرم کے ساتھ قرابت داری عطا فرمائی, پھر سسرالی رشتہ ہو گیا. حضرت عثمان نے سارے رشتوں کا بہرحال حق ادا کر کے دیا. سبحان اللہ. ہم فقیروں کا سلام ہو 2 نوروں والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مختصر وقفہ. جی ناظرین خوش آمدید. تذکرہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ, آج یہ خصوصی سیریز ہے, پہلا پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی, آپ کا تعارف, خاندانی پس منظر اور زمانہ ولادت اور قبل از اسلام اور اس کے بعد کی زینہ بزینہ, یہ ساری معلومات آپ تک پہنچ رہی ہیں. آئیے گفتگو کو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج کے پہلے ایپیسوڈ کا یہ آخری حصہ ہے. قبلہ آج کی نشست میں جو کچھ ہم پیش کر پائے یہ بھی ہمارا شرف ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, حضور علیہ السلام کی مہربانی اور سیدنا عثمان غنی کی یہ مہربانی ہے کہ ہمیں ان کی بابت عرض کرنے کا موقع میسر آیا. آج کی نشست کو پہلا جو حالات زندگی والا ہمارا سارا پورشن ہے, ہم اس کو کیسے سم اپ کرتے ہیں, اس کا کنکلوژن کیا نشر کیجئے گا ہمارے ناظرین کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کامل الحیاء والایمان جامع القرآن سیدنا عثمان ذوالنورین ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, ایک سورس ہیں ہمارے پاس صفدر صاحب. جی ارشاد. ایسا نادر و نایاب سورس پوری امت کے پاس کہ اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو سنوارنے کو اور ان کی ہستی اور ذات کو بطور سسر کے اگر آپ ڈسکور کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کا وسیلہ عثمان غنی ہے. اچھا, یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے. میں خود یہ میرا پرسنل آئلی زندگی کے حوالوں سے بھی ہم نے اس موضوع کو شاید اتنا نہیں ٹچ کیا. میں نے تو کام از کام اپنی زندگی میں نہیں سنا, اس انداز میں لکھا گیا نہ پڑھا گیا نہ پڑھایا گیا.
درست ہے. کسی نے کوئی ایسی Agreed. بات بھی کی ہو، ایک جملہ بھی بولا ہو. بالکل صحیح ہے. جبکہ میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو مجھے لگا کہ کائنات میں جیسے باقی کمالات میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی نہیں، اس رشتے میں بھی اللہ کوئی آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. یار ساری دنیا داماد کو کہہ رہی ہوتی ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا. ہائے ہائے ایک کامن ہے. ہائے ہائے، Common trend نبیوں یہی کا ہے. امام سید العالمین اپنی بیٹی کو کہہ کے سنت بنا رہا ہے کہ بیٹی میں نے دنیا کے بہترین اور خوبصورت ترین آدمی سے تمہاری شادی کی ہے. ہائے ہائے، اس کا خیال. ہاں، تم نے اس کو شکایت نہ ہو. یہ دو نبیوں کا ہم شکل ہے. اللہ اکبر. جناب خلیل علیہ السلام کا بھی ہم شکل ہے اور حبیب کریم علیہ السلام کا بھی ہم شکل ہے. یعنی بیٹی کو داماد کی تعریف کرنا اس کو سنت بنایا. اور اس کے بعد اس بات نے تو تڑپا دیا مجھے صفدر صاحب. کبھی کوئی شخص، اور عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، اپنی مرحومہ بیٹی کی قبر پہ کھڑا ہو کے بھی اپنے داماد کے فضائل بیان کرتا. اللہ اکبر. رحمت کائنات سرور عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بھی سنت بنایا. جب دوسری بیٹی بھی وفات پا گئی اور یہ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ کیا مطلب تھا؟ یہ جملہ کیوں؟ اس کا کچھ بیک گراؤنڈ تھا. وہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ لوگوں قبیلے بڑے بڑے کھڑے تھے، رؤسا کھڑے تھے، سرداران عرب کھڑے تھے، معزز ترین لوگ کھڑے تھے. فرمایا عثمان سے اچھا داماد نہیں ملے گا تمہیں. اللہ اکبر. یہ بڑی قیمت. ہاں، یہ انٹروڈکشن تھا، زندہ یہ باد. تعارف لوگوں کو نہایت کرایا شکریہ. جا رہا سبحان تھا اللہ، سبحان اللہ. کہ یہ کس عظمت مآب ہستی کا میں تعارف کرا رہا ہوں جو میرا داماد ہے. یعنی جو رشتہ بھی ذوالنورین. منتخب کرنا تو پھر ایسا اور کرنا. یہ سیرت دی ہے ہمارے آقا کریم. بہت اچھا جناب، بطور سست. بہت اچھا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا پیغام نشر کیجیے گا؟ آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تذکرہ خیر کا. جی صفدر بھائی، نبی اکرم علیہ تحیت والثناء نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حسن اخلاق میں میرے ساتھ جس کی مشابہت ہے وہ عثمان ہے. سبحان یعنی اللہ کریم نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اخلاق عطا فرمائے وہ اعلیٰ اخلاق اور اخلاق کریمانہ تو ہیں ہی، لیکن ان میں مشابہت رسول اکرم علیہ تحیت والثناء کے اخلاق کی بھی نظر آتی ہے. درست. تو جس طرح میں نے ابتداءً عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی کبھی رغبت ہی نہیں ہوئی موسیقی کی طرف، گانے بجانے کی طرف، شراب نوشی کی طرف. تو جب زمانہ جاہلیت میں اور قبل از اسلام وہ ہستی اتنی پاک ہے، مقدس ہے، مطہر ہے، تو ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے تو اپنے آپ کو کم از کم بعد از اسلام تو سنوار لینا چاہیے نا. بڑی بات ہے. ہم تو چلیں پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوئے، ہمیں تو اس تاریخی روایت کی بھی ضرورت کوئی نہ باقی رہی کہ ہم کلمہ پڑھ کے دکھائیں. اللہ نے یہ بھی احسان کر دیا. اگر وہ بھی پڑھنا پڑتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ کہاں کھڑے ہوتے. تو اللہ رب العزت نے یہ احسان تو کر دیا. تو ان ہستیوں کی سیرت سے ہمیں اخلاق کو سیکھنا ہے. اب دیکھیے اتنی قربت، جنت کی بشارت زندگی میں بار بار مل رہی ہے، پھر بھی عاجزی کے ساتھ ساری زندگی تواضع کے ساتھ گزاری. اور ایک پیغام آپ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے ہمیں عادت اور عبادت میں بھی فرق سمجھایا ہے. بڑی بات ہے. ہم زیادہ تر جب نماز پڑھتے ہیں نا عادت ہی پوری ہو رہی ہوتی ہے، عبادت کوئی نہیں ہوتی. روزے میں بھی بھوک اور پیاس کی عادت ہے، وہ فاسٹنگ صرف اس لیے کہ وزن کم ہو جائے اور پیٹ کی چربی ختم ہو جائے. عبادت کا درجہ تو ہمیں نصیب ہی نہیں ہوتا. عبادت کیا ہے؟ کیا آپ نے احرام باندھا ہے، کعبے میں کھڑے ہیں پھر بھی طواف نہیں کر رہے؟ اب کعبہ گئے تھے طواف کرنے کے لیے، احرام بھی بندھا ہے، عمرے کی نیت بھی ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں کیا، اللہ نے اسے بھی عبادت قرار دے دیا، اسے بھی قبول فرما لیا. ایک دن تشریف فرما تھے، اپنی خلافت کا زمانہ ہے، اور وضو کر رہے تھے اور کرتے کرتے مسکرانا شروع ہو گئے. کسی نے عرض کیا حضرت نہ کلام، نہ گفتگو، نہ مکالمہ، نہ مناظرہ، ہوا کیا؟ تو عرض کرنے لگے کہ میں وہ وقت یاد کر رہا ہوں، ایک دن آقا یہاں تشریف فرما تھے، آپ بھی وضو کرتے ہو مسکرا رہے تھے، تو میں نے آج سنت کو زندہ کرنے کے لیے مسکرا دیا ہے، تو مسکرانے کو بھی عبادت بنا دیا ہے. تو جب تک یہ امت عادت اور عبادت میں فرق نہیں سمجھے گی اور وہ سجدہ ہم نہیں کریں گے جس سجدے میں خدا دکھائی دیتا ہے، تو پھر اس وقت تک نہ ہماری کوئی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی میرا رب ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا. تو آپ کی سیرت کا سب سے نمایاں سبق یہ ہے کہ اپنے اخلاق جو ہے وہ بہتر سے بہتر کیجئے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. مکرم ناظرین، آج کا پہلا ایپیسوڈ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. ہمیں نشائی صاحب سے ابھی منقبت سننی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. 2-3 اشعار میں بھی پیش کرنے کا شرف پاؤں گا، لیکن اس سے پہلے بہت شکر گزار علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، نشائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جناب نظر لکھنوی کے 2-3 اشعار منقبت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. قبلہ دیکھیے گا
اس خدائے واحد کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس خدائے واحد کا لاکھ لاکھ احسان ہے، آج میرے ہونٹوں پر ذکر پاک عثمان ہے، آج میرے ہونٹوں پر ذکر پاک عثمان ہے۔ اور ابھی آپ کے حلیہ مبارک کے حوالے سے پوری تفصیل آپ نے ملاحظہ کی، اس کو شعر کی صورت میں دیکھیے، تابناک چہرہ پر نور جو نمایاں ہے، تابناک چہرہ پر نور جو نمایاں ہے، رشک مہر انجم ہے، رشک ماہ تاباں ہے، رشک ماہ تاباں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا مرحلہ دیکھیے، امت محمد کا تیسرا نگہباں ہے، امت محمد کا تیسرا نگہباں ہے، نرم خو خلیفہ ہے، نیک دل مسلمان ہے، نرم دل خلیفہ ہے، نیک دل مسلمان ہے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر، قبلہ گاہ ایماں ہے، شم بزم عرفاں ہے، قبلہ گاہ ایماں ہے، شم بزم عرفاں ہے، جانشین پیغمبر نازش مسلمان ہے، جانشین پیغمبر نازش مسلمان ہے۔ اس خدائے واحد کا لاکھ لاکھ احسان ہے، آج میرے ہونٹوں پر ذکر پاک عثمان ہے، ذکر پاک عثمان ہے۔ آئیے منقبت پیش کرتے ہیں جناب محمد افضل نوشاہی، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جی، کلام ہے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کا۔ بسم اللہ۔ مجھ پہ کیسے نہ رحمت ہو رحمان کی، مجھ پہ کیسے نہ رحمت ہو رحمان کی، منقبت لکھ رہا ہوں میں عثمان کی، منقبت لکھ رہا ہوں میں عثمان کی، اور جس کے فضل و شرف پر ہے شاہد خدا، جس کے فضل و شرف پر ہے شاہد خدا، جس کے شایعہ ہے آیات قرآن کی، جس کے شایعہ ہے آیات قرآن کی، اور نور والے سے دو نور جس کو ملے، نور والے سے دو نور جس کو ملے، مثل کوئی نہیں ابن عفان کے، مثل کوئی نہیں ابن عفان کے، اور علم و حلم و حیا صبر جود و سخا، علم و حلم و حیا صبر جود و سخا، ہیں یہ سب خوبیاں ایک انسان کے، ہیں یہ سب خوبیاں صرف انسان کے، اور سیرت و صورت مصطفیٰ کی جھلک، سیرت و صورت مصطفیٰ کی جھلک، زندگی تھی
کہ تفسیر قرآن کی، زندگی تھی کہ سیرت، زندگی تھی کہ تفسیر قرآن کی، مجھ پہ کیسے نہ رحمت ہو رحمان کی، منقبت لکھ رہا ہوں میں عثمان کی۔